अली प्लीज़ आप जल्दी से घर आ जाएं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैं अपने शौहर को कॉल कर रही थी। उन्होंने मेरी पहले भी 3 कॉल्स नहीं उठाई थी और अब चौथी कॉल पे उन्होंने मेरी बात सुन ली थी। वो कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। अगर आज मैं ऑफ़िस से इस वक्त निकला तो वो मुझे ऑफ़िस से ही निकाल देंगे, क्योंकि मैं पूरे 1 हफ़्ते बाद ऑफ़िस गया हूँ। दरअसल मेरे शौहर के कज़न की शादी थी और 1 हफ़्ता हम शादी में ही बिज़ी रहे, और अब मुझे लग रहा था कि शादी में उल्टे-सीधे खाने खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और वो भी छुट्टी लेके नहीं आ सकते थे। मुझे गुस्सा आ गया। अली आप बस वहीं पे बैठे रहें, मैं यहाँ पे मरती हूँ तो मर जाऊँ। मैंने गुस्से से ये कहा, मोबाइल मेज़ पे पटक दिया। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और साथ में पूरे जिस्म में भी दर्द महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। सुबह से खुद से इलाज कर कर के थक गई थी, मगर कोई अफाका नहीं था। अभी मैं अपने कमरे में ही बैठी थी कि अचानक से दरवाजे पे दस्तक होने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर बिल्किस खड़ी थी। वो हमारी हमसाई थी। दरअसल इस मोहल्ले में हम कुछ अरसा पहले ही नए आए थे। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और अब बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। बिल्किस ने मुझे इस नकाहत के आलम में देखा तो फ़ौरन कहने लगी कि रुकैया, खैर तो है, तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। उससे कहा तो मैं तो फट पड़ी। मुझे अली पे गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पे तवज्जो नहीं देते। हालांकि हमारी शादी को पूरे 7 साल हो गए थे और मेरे 2 बेटे भी थे जो अब मेरी ज़िंदगी का कुल असासा थे। मगर कभी-कभी मैं अली से बहुत ज़्यादा बदज़न हो जाती। वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थे, बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक से थे। बस अपना मकसद और ख्वाहिश पूरी करके एक साइड पे हो जाते। और अब तो उन्होंने बीमारी में भी मुझे अकेला छोड़ दिया था। हालाँकि मुझे समझना चाहिए था वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे ऑफ़िस में, और अगर वो ऑफ़िस छोड़ के आते तो हमारा ही नुकसान होता। लेकिन उस वक़्त मैं उनकी बुराइयाँ करने लग गई। मैंने बिल्किस को सब कुछ साफ-साफ बता दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने अली को घर आने का कहा तो कहने लगा कि मेरे पास वक़्त नहीं है। जैसे मैंने ये कहा तो बिल्किस कहने लगी कि वाक़ई मुझे भी अली भाई कभी-कभी ऐसे ही लगते हैं। मुझे तो तुम्हारी किस्मत ही ख़राब लगती है। तुम इतनी खूबसूरत हो और वो आम शक्ल-सूरत के मालिक, और नौकरी भी मामूली सी करते हैं। अगर तुमने शादी में ज़रा जल्दी ना की होती तो तुम्हें अली भाई से भी अच्छे इंसान मिल जाने थे। जैसे ही बिल्किस ने ये कहा तो मेरा दिल भर आया। उस वक़्त अम्मा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी, इसीलिए ही शायद मैं अली को आज तक दिल से कबूल न कर पाई थी। बेशक मैंने आज तक उनके साथ कोई बेवफ़ाई नहीं की थी, हमेशा उनके काम किए थे, उनके बच्चे पैदा किए, उनके बच्चे पाल रही थी, उनके घर की देखभाल कर रही थी और उनकी गैर मौजूदगी में अपनी इज़्ज़त और उनके घर की हिफ़ाज़त करती थी। लेकिन दिल में एक कसक थी जो मेरी माँ ने पूरी नहीं की थी। बेशक मैं उस वक़्त किसी को पसंद नहीं करती थी, मगर जब अम्मी ने मुझे अली की तस्वीर दिखाई तो मुझे वो भी पसंद नहीं आए। वो आम सांवली सी शक्ल-सूरत के मालिक थे और कद भी नॉर्मल सा था और पेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। वो मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन उस वक़्त अम्मा को मेरी शादी की जल्दी थी, क्योंकि मैं अपने दोनों भाइयों की बड़ी बहन थी। दोनों भाइयों की शादियाँ हो चुकी थी, मगर मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसीलिए अम्मा दिन-रात मेरे लिए परेशान रहती थीं, और जब ये रिश्ता आया तो उन्होंने गनीमत समझा और चट मंगनी और पट ब्याह वाला काम कर दिया, और मैं रुखसत होके अली के घर आ गई। और अब हम हर दूसरे साल घर बदल रहे थे, क्योंकि भले ही वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, मगर 1 साल उन्हें कंपनी की किसी ब्रांच में काम करना होता तो कभी किसी दूसरी में। हाँ बिल्किस, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूँ, अब तो यही ज़िंदगी है ना। मैंने तो कभी अली के साथ बेवफ़ाई नहीं की, हमेशा उनके काम करती हूँ। अब तुम खुद देखो, मेरा सर फटा जा रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। लगता है आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और अली आ ही नहीं रहे। अब तुम खुद बताओ मैं क्या करूं? मैंने रुहासी होकर कहा तो बिल्किस कहने लगी कि इसमें फ़िक्र वाली क्या बात है। कुछ दिन पहले ही हमारे मोहल्ले में एक नया डॉक्टर आया है। उससे काजी साहब के उस पुराने घर में अपनी क्लिनिक बनाई है। वहाँ पे 2 कमरे तो सलामत खड़े थे। वहीं पे सारी ख़वातीन जाके अपना इलाज करा लेती हैं। दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं, और दवाइयाँ भी वो खुद दे देता है। बस तुम वहाँ पे चली जाओ। मेरे पास वक़्त होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल से वापस आने वाले होंगे, तो इसलिए मुझे घर जाना होगा। मैं तो बस तुमसे पत्ती लेने के लिए आई थी। बिल्किस ने कहा तो मुझे थोड़ी-सी खुशी तो हुई कि चलो मैं अपना इलाज खुद ही करवा लेती हूँ, लेकिन मुझे अकेले जाना बड़ा ही अजीब लग रहा था। बिल्किस, ऐसा करते हैं कि पहले हम तुम्हारे घर चलते हैं, तुम वहाँ चाय बना लेना, और जब तुम्हारे बच्चे आ जाएँ उन्हें खाना वगैरह दे देना, फिर हम एक साथ डॉक्टर के पास जाएँगे। दरअसल मैं कभी अकेली नहीं गई तो इसलिए अजीब लग रहा है। मैंने कहा तो वो कहने लगी कि रुकैया, मैंने कहा तो है कि मेरे बच्चे आ जाते हैं, अभी मैंने घर में कोई काम भी करना है।
तब तक तुम इंतज़ार करती रहोगी तो तुम्हारी हालत मज़ीद बिगड़ जाएगी। वैसे भी मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। लगता है कल वलीमे में तुमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। शायद फूड पॉइज़निंग हो गई है। उसने हंसते हुए कहा तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती थी और फूड पॉइज़निंग मुख्तलिफ होती है। ये मुझे कुछ और ही हो रहा था। न जाने क्या हो गया था। मैंने भी उससे कह दिया, ठीक है तुम अपने घर जाओ। मैंने उसे पत्ती भी उठा के दे दी तो वो वहाँ से चली गई। मैं उसी वक्त कमरे में आई और अपने पर्स में कुछ पैसे रखे और चादर ओढ़ के कमरे से बाहर निकल आई। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा था, क्योंकि 1 घंटे बाद मेरे अपने बच्चे भी तो घर आने वाले थे। मैं उसी वक्त अपने घर पे ताला लगा के घर से बाहर निकल गई। मैं गली में चलती जा रही थी। दरअसल वो क्लिनिक हमारे मोहल्ले में था, लेकिन हमारा घर मोहल्ले से ज़रा आखिर में था, इसलिए मुझे क्लिनिक तक जाते जाते काफ़ी देर हो गई थी। दोपहर बहुत तेज़ थी और थी भी गर्मियाँ, इसलिए मैं पसीने में शराबूर हो गई। और जब मैं क्लिनिक के गेट पे पहुंची तो गेट खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। बस एक चौकीदार गेट के साथ बैठा था। मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर नवीद हैं, तो वो कहने लगा, हाँ डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं। मैं खामोशी से अंदर पहुंच गई। वहाँ एक अजीब किस्म की खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। कोई भी मरीज नहीं था। शायद मैं गलत वक्त पे आई थी, या फिर बिल्किस ने झूठ बोला था कि मोहल्ले की ख़वातीन वहाँ पे आती हैं। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने चौकीदार से पूछा कि यहाँ कोई आता भी है, मतलब डॉक्टर साहब ठीक इलाज तो करते हैं। तो वो कहने लगा, बीबी जी आप अंदर जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा। दरअसल 1 से 2 बजे के दरमियान डॉक्टर साहब का वक्फे का वक्त होता है। वो लंच करते हैं, आराम करते हैं, इसीलिए इस वक्त कोई नहीं आता। लेकिन उन्होंने मुझसे कह रखा है कि अगर कोई आए तो मैं उन्हें अंदर भेज दूँ, क्योंकि वो अपने मरीज़ों के साथ बहुत हमदर्दी से बात करते हैं। उन्हें ये मंजूर नहीं कि उनके मरीज़ दिखाए बगैर वापस लौट जाएं। जैसे चौकीदार ने ये कहा तो मैं दिल से खुश हो गई कि कितना अच्छा डॉक्टर है, मेरा इलाज भी अच्छे तरीके से कर देगा। मुझे तो अपनी बीमारी की समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलती हुई एक कमरे में पहुंच गई, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था और खिड़की पे पर्दे डले थे। जब मैं अंदर पहुंची तो अंदर एक नौजवान बैठा था। उसे देख के तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लंबा कद, चौड़ा सीना और सिल्की बाल माथे पे बिखरे थे, और आंखों में एक अजीब किस्म की चमक थी। वो लंच कर रहा था। उसके सामने एक डिब्बा पड़ा था। उसके हाथ में चम्मच था और वो डिब्बे से चावल खा रहा था। मुझे देखकर सीधा होके बैठ गया। मैं धीमी चाल चलते हुए उसके सामने जाके खड़ी हो गई। मुझे देख के उसने फ़ौरन ही चौकीदार को आवाज़ें लगाना शुरू कर दी। चौकीदार 2 मिनट के अंदर ही वहाँ पे आ गया। डॉक्टर ने चौकीदार को वो डिब्बा और चम्मच दे दिया और कहा कि मेरे लिए पानी ला दो। बस खाना मैंने खा लिया। जैसे ही उसने ये कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे लिए उसने अपना खाना भी अधूरा छोड़ दिया। चौकीदार के जाने के बाद डॉक्टर के कहने पे मैं उसके सामने कुर्सी पे बैठ गई। मुझे बिल्किस ने उसका नाम नवीद बताया था और टेबल पे नेम प्लेट भी रखी थी। डॉक्टर नवीद खान लिखा हुआ था। उम्र तो ठीक ठाक लग रही थी, मगर फिर भी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और ख़ूबसूरत था। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मोहतरमा क्या बीमारी है आपको? जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस खोलने लगी है। वो मुकम्मल तौर पे खूबसूरत था। मैं तो पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठी। समझ ना आ रही थी कि अपनी बीमारी कैसे बताऊं। मेरी तो सारी बीमारी उड़न छू हो गई थी। फिर मैंने वही बता दिया जो थोड़ी देर पहले हो रहा था। तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसलिए गैस आपके दिमाग पे चढ़ गई है। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और टैबलेट्स भी लिख देता हूँ। 2 दिन बाद आप दोबारा दिखाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आफाका होगा। ये कहकर उसने इंजेक्शन निकाला तो मेरी आंखों में खौफ दौड़ गया। मैं कोई छोटी लड़की नहीं रही थी, मैं 2 बच्चों की माँ थी, मगर आज भी मुझे इंजेक्शन से डर लगता था। इंजेक्शन देख के मेरी दबी दबी चीख निकल गई तो वो कहने लगा, आप तो छोटी बच्ची की तरह डर रही हैं। आस्तीन ऊपर करें और करीब आ जाएं। मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ। अगर आपने इंजेक्शन ना लगवाया तो आप ठीक कैसे होंगी? ये कह के उसने अपनी कुर्सी भी ज़रा मेरी कुर्सी के साथ कर ली। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। आप कोई अद्वियात वगैरह दे दें। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैंने कहा तो वह हंसते हुए बोला कि आप तो बहुत ही नाजुक हैं। मैंने आप जैसी खातून आज तक नहीं देखी। जैसे उसने ये कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जो मैं उसके बारे में महसूस कर रही हूँ, वो भी मेरे मुतालिक वही सब महसूस कर रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा, जैसे मैं नहीं कह पा रही। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आस्तीन ऊपर की और अपनी गोरी बाजू उसके सामने कर दी। मेरी गोल बाजू देख उसकी आंखों से शरारत टपकने लगी, जो मैं औरत होने के नाते बखूबी पहचान गई थी। मेरे सीने पे अब भी चादर थी, लेकिन मैंने बाजू चादर से बाहर निकाल ली थी।
پھر اس نے میرا بازو پکڑا اور جیسے انجیکشن لگایا تو ایک مرتبہ پھر سے میری چیخ نکل گئی اور میرا دوسرا ہاتھ اس کے کندھے تک پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو میں فوراً سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی اور وہ کہنے لگا، دیکھیں کیسے 2 منٹ میں انجیکشن لگا دیا آپ کو، بالکل بھی درد نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ہم اپنے مریضوں کو درد نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میرے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی۔ واقعی میں مجھے ایسے ہی بلا وجہ کا ڈر لگ رہا تھا، اتنا درد تو ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے بچپن کا خوف تھا جب تک میرے اندر سلامت تھا۔ پھر اس نے پرچی پہ کچھ ادویات لکھی اور کہنے لگا، باہر چوکیدار کو کہیے گا کہ وہ آپ کو دوسرے کمرے سے ادویات اٹھا کے دے دے گا، اور ہاں 2 دن بعد دکھانا مت بھولیے گا، اگر آپ نہ آئیں تو دوبارہ بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ دراصل اس کا 3-4 دن کا علاج ہے جو آپ کو مکمل کرنا ہوگا تاکہ معدے کی مکمل طور پہ صفائی ہو جائے۔ یہ کہہ کے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر ایک فائل پہ نظر گاڑ لی۔ اس نے فیس کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی فیس کتنی ہے؟ میں نے پرس کھولتے ہوئے کہا تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، آپ کے لیے فیس نہیں ہے، بس آپ کی مہربانی کہ آپ یہاں پہ آئیں، بس چکر لگاتی رہیے گا۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دل میں کچھ کچھ ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن میں کیا کرتی، میں علی کی طرف سے بھی افسردہ تھی، اور اب اتنا خوبصورت نوجوان میرے سامنے بیٹھا تھا تو میں کیا کرتی۔ میں اب بہکنے لگی تھی۔ میں نے بھی مسکرا کے پرس بند کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں 2 دن بعد اس وقت آؤں گی، کیونکہ اسی وقت ہی میں فارغ ہوتی ہوں۔ میں نے دبے لفظوں میں اسے کہہ دیا تھا کہ میں اسی وقت آؤں گی۔ میری بات سن کے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ پھر میں وہاں سے باہر نکلی اور وہ پرچی چوکیدار کو دکھائی تو اسے دوسرے کمرے سے مجھے ادویات اٹھا کے دے دی۔ دراصل وہ چوکیدار 2 کام کرتا تھا، وہ گیٹ پہ چوکیداری بھی کرتا تھا اور ادویات وغیرہ اٹھا کے دیتا تھا، اور ڈاکٹر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کلینک تھا جو ہمارے محلے میں اب بن گیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں ہر بار وہیں پہ آؤں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو بچے دروازے پہ کھڑے تھے۔ تالا ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے اندر نہیں جا پائے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ امی آپ کہاں گئی تھی؟ میرا چھوٹا بیٹا تو بیچارہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، کیونکہ اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ ہمارے محلے کے قریب ہی ایک اسکول تھا، اس لیے وہ پیدل ہی واپس آ جاتے تھے۔ پھر میں نے تالا کھولا تو وہ دونوں اندر پہنچ گئے۔ میں نے فوراً سے ان کے لیے کھانا لگایا۔ وہ برآمدے میں بیٹھ کے کھانا کھانے لگے اور میں اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اتنی چمک، اتنی خوشی تو مجھے میری شادی کے وقت بھی نہیں ہوئی تھی۔ شاید میرے دل میں جو ارمان رہ گئے وہ اب امڑ امڑ کے باہر آ رہے تھے۔ پھر آخر کار شام بھی ہو گئی۔ شام کو جب علی آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں تھے، وہ باہر سے کھانا لے کے آئے تھے، حالانکہ میں نے گھر پہ کھانا بنا لیا تھا۔ انہوں نے وہ ڈبے میرے ہاتھ پہ پکڑا دیا اور کہنے لگے کہ آج کھانا مت بنانا، میں باہر سے کھانا لے آیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں کام نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا، مگر میں نے منہ پھلا لیا، علی آپ کو میرے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور آپ کی مہربانی کھانا لانے کے لیے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں، میں نے کھانا بنا لیا تھا اور اب میری طبیعت بھی کچھ بہتر ہے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ کو مجھ سے کیا، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے میں مروں یا جیوں۔ میں ایک مرتبہ پھر سے غصے میں آ گئی تھی، نہ جانے میں کیوں اتنی زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ شاید میں ڈبل مائنڈڈ ہو گئی تھی۔ مجھے ایک طرف میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوں، اور دوسری طرف میری انا، میری خوشیاں اور اتنے سال پہلے کی وہ تڑپ کہ ماں نے میرا رشتہ میری مرضی کے خلاف کیا، وہ سب مل جل کے میرے چہرے پہ غصے کے تاثرات پیدا کر رہے تھے۔ رقیہ، کیا ہوا ہے؟ میں نے تم سے کہا تو تھا کہ جلدی چھٹی لے کے نہیں آ سکتا۔ تم ایسا کرو، بچوں کو کھانا کھلا دو، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ تم جانتی ہو کہ یہ جاب میرے لیے کتنی اہم ہے، اور آج کل تو ویسے ہی حالات تنگ جا رہے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے مجھے بہت کچھ جمع کرنا ہے، اور پھر تم خود ہی تو کہتی ہو کہ ہمارا لائف سٹائل بدلنا چاہیے۔ علی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو میں نے ان کا ہاتھ چھٹک دیا اور کمرے میں چلی گئی، مگر وہ بھی پیچھے نہ ہٹے اور میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، اور نہ ہی میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ تو آخر کار وہ بھی خاموش ہو گئے اور یہ رات یوں ہی گزر گئی۔ میں ساری رات اس ڈاکٹر کے بارے میں سوچتی رہی۔ علی میرے قریب آنے کی کوششیں کرتے رہے، مگر میں نے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اس لیے انہیں اپنے قریب نہیں آنے دے رہی کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اب شاید میں انہیں کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دوں۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا، بس ان سے ایک عجیب سی گھن محسوس ہونے لگی تھی۔
شاید میں بہک گئی تھی، اور اسی بہکنے میں اتنا آگے بڑھ گئی کہ اپنے حلال شوہر کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی، وہ بھی ایک حرام رشتے کی وجہ سے۔ اور آخر کار صبح بھی ہو گئی۔ صبح سویرے ہی میں نے ناشتہ بنایا، علی اور بچے ایک ساتھ ہی چلے گئے۔ میں پھر سے گھر پہ اکیلی رہ گئی تھی۔ دل تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا۔ آج میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا تھا، بلکہ کل جانا تھا، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ آج ہی چلی جاؤں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں آج گئی تو ڈاکٹر نوید کیا سوچے گا کہ میں کتنی ترسی ہوئی عورت ہوں۔ حالانکہ ہوں بھی شادی شدہ، بڑی مشکل سے میں نے یہ دن گزارا اور آخر کار اگلا دن بھی آ گیا۔ بچوں اور علی کو بھیجنے کے بعد میں نے فٹافٹ سے سارے گھر کا کام کیا اور پھر الماری سے ایک اچھا جوڑا نکال کے باتھ روم میں گھس گئی۔ میں آج خوب اچھے سے تیار ہو کے جانا چاہتی تھی۔ اس دن تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پتہ نہیں تھا کہ سامنے مجھے ڈاکٹر نوید ملنے بھی والا ہے۔ دوپہر کے وقت ہی میں تیار ہو کے پرس اٹھا کے گلی میں نکل آئی۔ گلی میں کوئی نہیں تھا۔ دراصل گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کے وقت گلی میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج میں ذرا پہلے جا رہی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بچوں کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں، کیونکہ اس دن تو بچوں نے اپنے باپ کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن اگر میں روز روز گھر سے غائب ہوتی تو شاید وہ اپنے باپ کے سامنے ایسے ہی ذکر کر دیتے۔ ان کا اتنا ذہن تو نہیں کہ وہ اپنے باپ کو اس طرح بتاتے کہ نہ جانے امی کہاں جاتی ہیں، لیکن پھر بھی بچے ہیں، کسی طرح بھی بات ان کے منہ سے نکل سکتی تھی، اور میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور پھر چلتے چلتے آخر کار میں کلینک پہ پہنچ گئی۔ چوکیدار آج بھی دروازے پہ بیٹھا تھا، لیکن آج میں نے اپنا حلیہ بدل دیا تھا۔ چوکیدار ہمارے محلے کا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ روز روز مجھے آتا ہوا دیکھے۔ پہلے میں چادر میں آئی، لیکن آج میں نے عبایا پہن لیا تھا اور اچھے سے نقاب سیٹ کر لیا تھا۔ میں چوکیدار کو بنا کچھ کہے کمرے کے اندر چلی گئی۔ اندر جا کے ڈاکٹر نوید کو دیکھا تو میرے طوطے اڑ گئے۔ وہ بلیک کلر کی شرٹ اور براؤن جینز میں اتنا اچھا لگ رہا تھا، میرا دل چاہا بس آج ہی اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں۔ اس نے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا تو پہلے ذرا غور سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ ہیں۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ اس کی اس بات پہ میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو میرا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ آج میں ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے آئی تھی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے چیک کیا اور پھر کہنے لگا طبیعت تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے کہنے کے مطابق آپ نے میری بات مانی ہے، مجھے اچھا لگا ہے، لیکن اب آپ کو کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوائیاں لینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی دوبارہ چیک اپ کی ضرورت ہے۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں اور اب آپ سب کچھ کھا پی سکتی ہیں۔ پہلے اس نے مجھے بہت زیادہ پرہیز بتائی تھی کہ میں نے ہلکی خوراک کھانی ہے، لیکن اب میری ساری پرہیز ختم ہو گئی تھی۔ 2 منٹ میں ہی اس کی بات مکمل ہو گئی اور پھر وہ اپنے موبائل میں بزی ہو گیا، لیکن اب تک میں وہیں پہ بیٹھی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی بات کروں، پھر میں نے سوچا کس طریقے سے نمبر لے لیتی ہوں تاکہ کبھی کوئی مسئلہ ہو تو موبائل پہ ہی بات کر لوں۔ یہ میں اپنے دل کو سمجھا رہی تھی، حالانکہ میرا نفس ہی مجھے اس چیز پہ مجبور کر رہا تھا کہ میں نمبر لے لوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، دراصل اکثر اوقات میری طبیعت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی بچے بھی بیمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ اپنا نمبر دے دیں۔ روز روز آنا ٹھیک نہیں، اور میں آ بھی نہیں پاتی، تو موبائل پہ ہی آپ سے علاج وغیرہ کے بارے میں پوچھ لوں گی۔ جیسے میں نے یہ کہا تو بڑے غور سے میری طرف دیکھنے لگا، اور پھر کہنے لگا اب آپ کہہ رہی ہیں تو میں منع تو نہیں کر سکتا۔ ویسے میں نے آج تک اپنے کسی مریض کا نمبر وغیرہ دیا نہیں، بس آپ کو دے رہا ہوں تو آپ بھی احتیاط کیجیے گا، میرا نمبر آگے مت دیجیے گا، ورنہ پھر مریض ہر روز کال کر کے تنگ کرتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بس موبائل پہ ہی ان کا علاج کر دیا جائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اپنا نمبر نوٹ کروا دیا، جو میں نے اپنے موبائل میں ہی ٹائپ کر لیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھنے لگی تو وہ کہنے لگے کہ آپ اتنی دور سے آئی ہیں، کوئی چائے پانی تو پی کے جائیں۔ میں نے کہا نہیں، میں جاتی ہوں، بچے آنے والے ہوں گے۔ یہ بات سنتے ہی وہ بالکل حیران ہو گیا۔ کیا مطلب، آپ شادی شدہ ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مجھے ذرا شرمندگی ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں یہ نہیں کہنا تھا، مگر اب میں کہہ چکی تھی۔ میں نے بھی چپ چاپ اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگا، یہ تو کمال ہو گیا، مجھے تو لگا تھا آپ شادی شدہ نہیں ہیں، مطلب آپ کے بچے بھی ہیں، پھر بھی آپ اتنی فٹ اور خوبصورت ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ کوئی عورت شادی کے بعد اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھ سکتی ہے۔ اکثر عورتیں تو بس بچوں اور شوہر میں ہی مگن ہو جاتی ہیں، مگر آپ نے اپنے آپ کو خوب مینٹین رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے میری تعریف کی اور یہ مجھے اچھا لگا۔ پھر میں خدا حافظ کہہ کے وہاں سے نکل آئی۔ جیسے ہی میں گھر آئی تو فوراً سے ڈاکٹر نوید کے نمبر پہ میسج کر دیا کہ میں رقیہ ہوں، میرا نمبر بھی آپ سیو کر لیں۔ تو فوراً سے رپلائی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج بچوں سے پہلے ہی میں واپس آ گئی اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔
مگر اب میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گئی۔ پہلے علی شام 6-7 بجے واپس آتے، مگر آج کل وہ دوپہر 2 بجے بچوں کو اسکول سے لے کے واپس آ جاتے، اور میں ڈاکٹر نوید کے پاس نہیں جا پاتی تھی، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت محلے کی دوسری خواتین بھی ہوتی تھیں اور میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، اور بعد میں علی گھر پہ آ جاتے۔ اب مجھے بہانہ بنانا تھا۔ ایک دن علی بھی گھر پہ تھے، میں نے سر درد کا بہانہ بنایا اور چادر اوڑھ کے باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگے کہ کہاں اکیلی جا رہی ہو، میں لے چلتا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ فکر نہیں کریں، یہی محلے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، بس 2 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ میں نے ہمدردی اور پیار کے ساتھ کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، تم آرام سے جاؤ، میں بچوں کا خیال رکھوں گا، اور اگر تمہیں اس ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہ آیا تو ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، نہ جانے کیوں روز روز تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے۔ علی کی بات کو اگنور کرتے ہوئے میں چپ چاپ باہر نکل آئی، اور آج بھی ڈاکٹر نوید کے پاس کوئی نہیں تھا۔ دراصل میں جان بوجھ کے ہی اسی وقت آئی تھی۔ مجھے ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ مجھے پسند کرتا ہے، وہ ہر وقت مسکرا کے مجھ سے بات کرتا تھا۔ آج تو جا کے میں نے اس سے کہا کہ میرے سر میں درد ہے تو وہ کہنے لگے آپ کی شکل سے تو نہیں لگ رہا، پھر کہہ کے مسکرانے بھی لگا جیسے میرا جھوٹ پکڑ لیا ہو۔ میں نے بھی کہہ دیا ہاں، بس ویسے ہی باہر آنے کو دل چاہ رہا تھا، یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ کے پاس سے ہوتی جاؤں، نہ جانے کیسے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ یہ بات سن کے وہ کہنے لگا کہ اچھا چلیں، اب آپ آ گئی ہیں تو میں آپ کے لیے فریش جوس منگوا لیتا ہوں۔ اسی وقت ہی چوکیدار کو انہوں نے کال کی، تھوڑی دیر کے اندر ہی چوکیدار فالسے کے جوس کے 2 بڑے مگ لے آیا، ایک ڈاکٹر نے لے لیا اور دوسرا میرے سامنے کر دیا، جسے میں نے آدھا پی کے رکھ دیا۔ میں اس سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی مگر میری زبان ہی نہیں ہل رہی تھی۔ میرے چہرے پہ آئے سوال دیکھ کے وہ کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، یہاں کیسے پہنچا، تو آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ دراصل میرا گھر یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، مگر وہاں پہ کلینکس کے کرائے بہت زیادہ تھے، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا، اور میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلا اپنے گھر میں رہتا ہوں۔ جیسے اس نے اکیلا کہا تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے سمجھا تھا شاید شادی ہو چکی ہوگی۔ ڈاکٹر نوید کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ جیسے ہی میں نے یہ بے وقوفانہ سوال کیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا بیوی نہیں ہے تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ یہ کہہ کے اس نے بھی شرارت سے میری آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اس کی آنکھوں میں ڈوب جاؤں گی۔ واقعی میں نے ایک بے تکا سوال کیا، حالانکہ مجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ کی شادی نہیں ہوئی، لیکن جلدی میں میرے منہ سے یہی الٹا سیدھا سوال نکل گیا۔ لیکن یہ بات سن کے میرا دل خوش ہو گیا، پتہ نہیں میں کیوں خوش ہو رہی تھی، حالانکہ میں علی کے ساتھ رہتی تھی، میرے بیٹے تھے، میں علی سے جان نہیں چھڑوا سکتی تھی اور شاید چھڑوانا بھی نہیں چاہتی تھی، یا پھر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جو میرے دل سے آواز آ رہی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانی سے خوشی بھرنے لگی۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھی رہی اور پھر گھر پہنچ گئی۔ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کے علی کہنے لگا یہ کیا، تم کوئی دوائی نہیں لے کے آئی؟ آخر کیا مسئلہ ہے، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ علی کے لہجے سے مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پہ شک کر رہے ہیں۔ اس بات میں مجھے غصہ آ گیا۔ علی آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ ایک تو میں اکیلی ڈاکٹر کے پاس گئی، اوپر سے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں۔ مجھے مائیگرین کا درد ہے، مجھے اکثر ان کے پاس جانا پڑے گا، دوائیاں فارمیسی سے لینی ہے، ابھی نہیں لی میں نے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں بیمار نہیں ہوں، میں ان پہ پھٹ پڑی۔ علی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ نہ جانے رقیہ تم دن بدن کیا بنتی جا رہی ہو، جس دن سے تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہے آج تک تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہوا، مجھے لگ رہا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کل ہم شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، پھر ہی مجھے تسلی ہوگی۔ ان کی بات سن کے میں اب خاموش ہو گئی، کیونکہ میں جھوٹی ثابت ہونے لگی تھی۔ اور پھر اگلے دن اتوار تھا تو وہ زبردستی مجھے شہر لے گئے، اور پھر ڈاکٹر نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، بس خواتین گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہیں اور ٹینشن لیتی ہیں تو پھر اس لیے کبھی کبھار سر میں درد ہو جاتا ہے، باقی فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام سے گھر جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میں اور بھی زیادہ شرمندہ ہو گئی، لیکن میں نے علی پہ یہ ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی علی نے کچھ کہا، کیونکہ ڈاکٹر نے یہ بھی تو کہا تھا کہ سر میں درد گھر میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم آ گئے، میں کمرے میں چلی گئی اور علی باہر بچوں کے پاس بیٹھ گئے تھے، اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن میرے موبائل پہ ڈاکٹر نوید کا میسج آیا تو اس وقت میں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جب میں آئی تو میرا موبائل علی کے ہاتھ میں تھا اور ان کے چہرے پہ غصے کی لہر تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ ڈاکٹر تمہیں کیوں السلام علیکم کا میسج کر رہا ہے؟ جیسے ہی علی نے کہا تو میں نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا اور دیکھنے لگی۔
ارے ہاں، میں نے ڈاکٹر نوید سے کہا تھا کہ میں روز روز نہیں آ سکتی، تو مجھے موبائل پہ ہی بتا دیں کہ مجھے کیا احتیاط کرنی ہوگی کہ میرے سر میں درد نہ ہو، تو شاید اسی وجہ سے ہی وہ میسج کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک ساتھ ہم ڈاکٹر نوید کے کلینک پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ پھر میں موبائل پہ ہی ان سے پوچھ لوں گی۔ میری بات سنتے ہی ان کا غصہ جھاگ کی طرح زمین پہ بیٹھ گیا، اور پھر علی کہنے لگے، ویسے یہ ٹھیک نہیں، ایک غیر مرد کا نمبر تم نے اپنے موبائل میں رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، علاج کی بات ہے، اب روز روز بھی تو نہیں جایا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تم پوچھ لو، ویسے ڈاکٹر نے کہا تو تھا کہ تمہیں علاج کی نہیں بلکہ اپنے آپ کو فریش رکھنے کی ضرورت ہے، مگر نہیں، تمہیں تو ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کے علی کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کا موڈ تھوڑا بہت خراب ہوا تھا، لیکن جتنا میں ڈری تھی اتنا معاملہ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی ڈاکٹر نوید کو میسج کیا کہ پلیز آپ تب تک مجھے میسج مت کیا کریں جب تک میں آپ کو خود نہ کہوں۔ میرے شوہر کبھی کبھار میرا موبائل دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہی میں نے یہ میسج کیا تو دوسری طرف سے اوکے کا میسج آ گیا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے خود سے میسج کیا تھا اور میں پکڑی بھی گئی، لیکن یہ تو شکر تھا کہ میں نے بات کو کور کر لیا۔ وقت پہیے لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں علی کے قریب جاؤں، اور میں انہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ ہم میں دوریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ہر روز کہتے تھے کہ رقیہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں تم کیوں مجھ سے اتنا دور دور رہنے لگی ہو، اگر کوئی بات ہے، کوئی پریشانی ہے یا مجھ سے کوئی گلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ لیکن میں انہیں کچھ نہیں بتاتی تھی اور بلا وجہ ان سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں، لیکن پھر جیسے ہی مجھے یاد آتا کہ علی کے ساتھ میری شادی زبردستی کرائی گئی تھی تو مجھے ایسا لگتا کہ میں حق پہ ہوں۔ میں اپنے آپ کو خود ہی جسٹیفائی کرتی رہتی۔ میرا دل مچل رہا تھا۔ میں کتنے دنوں سے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی تھی، کیونکہ ہر روز علی 2:30 بجے ہی واپس آ جاتے، لیکن میرا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اس طرح میں چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ اور اگلے دن میں نے علی سے کہا کہ ڈاکٹر نوید سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں ایک مرتبہ آ کے اپنا چیک اپ کروا لوں، تو میں وہی جا رہی ہوں۔ میری بات سن کے وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے مجھے روکا نہیں، مگر مجھے ان کے چہرے پہ سوال دکھائی دیے، لیکن میں کیا کرتی، تڑپ ہی ایسی تھی۔ میں دوڑتی چلی گئی۔ آج بھی میں اچھے سے تیار ہو کے گئی تھی۔ میں نے وہاں پہ جا کے پیٹ درد کا بہانہ بنا لیا، لیکن آج میری قسمت خراب تھی۔ وہاں پہ پہلے سے 2 خواتین موجود تھیں، اس لیے میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ آخر میں ہی میرا علاج ہو، تاکہ ڈاکٹر نوید کے ساتھ میں تنہائی میں کچھ وقت گزار لوں اور ان سے کوئی بات وغیرہ بھی کر لوں۔ جب وہ دونوں خواتین چلی گئیں تو میں ڈاکٹر نوید کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگے، آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں شرارت اور آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ میرے دل کی بات جان گیا ہو۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ آپ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، میں تو بہت پریشان رہنے لگی ہوں۔ میں نے جب اتنی بڑی کہانی بنائی تو مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اب وہاں پہ جا کے لیٹ جائیں، میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نوید کی بات سن کے میں چپ چاپ وہاں پہ جا کے لیٹ گئی، جس کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کی مشین رکھی تھی۔ میں وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ بے شک میں روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہاں پہ آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں نے وہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا جو ڈاکٹر نوید نے سوچ رکھا تھا۔ وہ اس وقت کمرے سے باہر نکل گئے تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کہاں گئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کیوں نہیں کرے؟ اور ویسے بھی ایک طرف میرا دل کہہ رہا تھا کہ بس یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤں اور کہوں کہ کوئی دوائی وغیرہ دے دیں۔ جب میرے پیٹ میں درد ہی نہیں تو میں کیوں بلا وجہ الٹرا ساؤنڈ کرواؤں؟ لیکن نفس مان ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر 5 منٹ کے بعد جب وہ اندر آئے تو وہ خالی ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جوس کا گلاس تھا جو انہوں نے مجھے دیا، اور کہنے لگے کہ اسے پی لو، پھر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہوں۔ دراصل اس میں نمک ہے، اور پانی پینے سے الٹرا ساؤنڈ صاف دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بھی یہ سن رکھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ پانی پیا جاتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے اسی وقت ہی وہ جوس کا گلاس پکڑا، اس کا ذائقہ مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں نمک ملایا ہے، شاید یہ بھی ان کا کوئی علاج ہوگا۔ میں نے گٹا گٹ وہ سارا جوس کا گلاس ختم کر دیا، اور پھر گلاس میں انہوں نے پکڑا دیا۔ سر بھاری بھاری سا ہونے لگا۔ میں نے کہا، مجھے کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ نہیں، تم آرام سے لیٹی رہو، میں ابھی الٹرا ساؤنڈ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا اور وہ کرنے لگا جس کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اسے روک پاتی۔ وہ غلط حرکتیں کرنے لگا، مگر میرے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے، میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس نے جوس میں کچھ ملایا تھا کہ مجھ میں ہمت ہی نہ رہی، لیکن پھر بھی میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے پیچھے دھکا دیا، مگر وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔
وہ نوجوان مرد تھا اور میں ایک کمزور عورت جو اب کسی دوا کے زیر اثر تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ دروازہ بند کر کے میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ خبیثانہ مسکراہٹ تھی اور پھر وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے تم یہی چاہتی ہو، آج میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ تم اپنے شوہر سے خوش نہیں ہو اس لیے روز روز یہاں آ جاتی ہو، میں بھی اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، میرے بھی بچے ہیں، لیکن کیا کروں، میری بیوی خوش نہیں رکھتی مجھے اور ہے بھی بدصورت، مگر تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کے وہ مجھ پہ جھکنے لگا تو بڑی مشکل سے میں نے مدد کے لیے پکارنا شروع کیا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا، وہ ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ کھل گیا، حالانکہ ڈاکٹر نوید کنڈی لگا کے آیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ کون ہے کیونکہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں، بس مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کوئی اسے گالیاں نکال رہا تھا، شاید اس کے ساتھ لڑ بھی رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں اپنے بستر پہ پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، بے ہوشی کی حالت میں بھی شاید میں رو رہی تھی، اور جب میں ہوش میں آئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ہی بستر سے اٹھتی کمرے کا دروازہ کھلا اور علی اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ پانی کا گلاس میرے لبوں سے لگا دیا اور میری پیٹھ کو سہارا دے کے مجھے بٹھا دیا، اور پھر کہنے لگے کہ مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ وہ ڈاکٹر گھٹیا انسان ہے، لیکن میں تمہیں روک نہیں پایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی بہت معصوم ہے، میں تمہارا دماغ اس کی طرف سے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہارا پیچھا کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آخر وہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میری معصوم بیوی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی تمہیں اس کے پاس نہ جانے دیتا، کیونکہ تم ایک معصوم عورت ہو، تمہیں مردوں کی چالوں کا پتہ نہیں کہ وہ کیسے کیسے روپ دھارے بیٹھے ہیں، مگر اب تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں وقت پہ وہاں پہ آ گیا تھا اور تمہاری عزت بھی محفوظ ہے۔ جیسے ہی علی نے یہ کہا تو میرے آنسو گرنے لگے، مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دے دیا تھا۔ اگر علی کو میری سچائی معلوم ہو جاتی تو آج شاید میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوتی اور میرے بچے بھی باپ کی شفقت سے محروم ہو چکے ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور موقع دے دیا، اگر میں چاہتی تو سدھر سکتی تھی، اور اسی وقت ہی میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور دل میں عہد کر لیا کہ میں آئندہ کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گی، کیونکہ خوبصورتی ہر چیز نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوبصورتی تو دل کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے، آج تک علی نے میرا بہت خیال رکھا، بھلے ہی وہ بہت زیادہ رومانٹک نہیں تھے، لیکن اب مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ مجھے عزت دیتے تھے، میرے نان و نفقہ اور ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اور سب سے بڑی چیز عزت ہی ہوتی ہے جو مجھے مل رہی تھی۔ ایک میں ناشکری تھی جو باہر منہ مار رہی تھی، لیکن اب میں نے خود کو بدلنے کا سوچ لیا۔ اسی وقت ہی میں علی کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ علی مجھے معاف کر دیں، اگر مجھے اس گھٹیا انسان کی نیت کا پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتی، میں تو بس اپنی بیماری کی وجہ سے چلی جاتی تھی اور آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے پاس بھی تو وقت نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کے علی کہنے لگے، ہاں میری بھی غلطی ہے، میں نے بھی تمہیں زیادہ وقت نہیں دیا، لیکن کیا کروں، کام کرنا بھی تو ضروری ہے، لیکن آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج سے ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ علی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، حالانکہ ان کی غلطی تھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ پشیمان تھے، اور میں تو جیسے زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ قدرت نے مجھے آخری موقع دیا، اگر یہ آخری موقع مجھے نہ ملتا تو میری اور میرے بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی، اور میں اس عمر میں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میری بھی عمر اب کوئی کم نہیں تھی، میں ایک عورت تھی، بس بلا وجہ ہی بہک گئی، لیکن اسی وقت ہی میں اٹھی، وضو وغیرہ کیا اور عشاء کی نماز ادا کر کے میں نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے معافی مانگی، اور دل میں یہ عہد کیا کہ اب میں وہ نہیں دہراؤں گی جو میں پہلے کر چکی ہوں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے گھنٹے بے ہوش رہی ہوں، نہ جانے اس گھٹیا ڈاکٹر نے مجھے کیا پلایا تھا کہ میں دوپہر سے لے کے رات تک بے ہوش رہی، لیکن اب ہر چیز ٹھیک ہو گئی تھی، اور بے شک جب ہمارے دل میں ذرا بھی ملامت یا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخری موقع ضرور دیتے ہیں، جو مجھے بھی مل چکا تھا، لیکن بدبخت وہ ہوتے ہیں جو آخری موقع کو بھی استعمال نہیں کرتے اور دوبارہ سے وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن ان کی عزت کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔